सुहेल अजीम आबादी की कहानी। भूख। भूख ने जब करवट ली तो आंतों के साथ ही रामू के दिलो दिमाग में भी हलचल मच गई। वो सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। भूखे रहने की भी कोई हद होती है। फाके को 4 शाम तो हो चुके, सुबह होगी तो 5वां होगा। 3 दिन से काम ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन काम नहीं मिलता। अब सुबह होते ही काम कहाँ से मिल जाएगा, और अगर काम मिला भी तो किसके बदन में इतना बूता है जो कर सके। काम होगा कैसे। वो भूख से तिलमिला रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, खाना कहाँ से मिलेगा। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, कुछ भी हो मगर भर पेट खाना मिले। उसने सोचा, अगर सुबह भी कोई काम न मिला तो वो कहीं से कोई चीज़ उठाकर भी खा लेगा, या भीख ही मांग कर मिल जाए, या म्यूनसिपैलिटी के टीन ही के अंदर मिले। मगर यकायक उसके दिल में उम्मीद की रोशनी फैल गई। उसे यकीन हो गया कि कल उसे कोई काम ज़रूर मिल ही जाएगा। इस ख्याल के आते ही मालूम हुआ कि जैसे उसके बदन में खोई हुई ताकत वापस आ रही है। वो दूसरे दिन के बारे में सोचने लगा। सूरज निकलने के पहले ही वो हाट जाएगा। वहाँ बहुत सी औरतें तरकारियाँ खरीदने आती हैं। उनमें से कोई ना कोई अपना बोझ पहुँचाने के लिए ज़रूर ही कहेगा। फिर वहाँ से मार्केट जाएगा। वहाँ बहुत से बाबू लोग और मेम साहब फल या तरकारियाँ खरीदने आते हैं। उनसे कुछ मजदूरी मिल जाएगी, या और कोई दूसरा काम, कुछ ही क्यों ना हो मगर उसको कोई काम ज़रूर ही मिल जाएगा, और इतनी मजदूरी भी मिल जाएगी जिससे पेट भर खाना खा सकेगा। इस ख्याल ही से वो खुश हो गया। मालूम हुआ कि जैसे उसका पेट भर गया, उसने दिल ही दिल में कहा, ईश्वर बड़ा इंसाफवर है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, फिर मैं भूखा क्यों रहूँगा। थोड़ी ही देर में उसकी भूख फिर जाग उठी और वो तिलमिला गया। दूसरे दिन के बारे में उसकी जितनी उम्मीदें बंधी थीं वो आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी। जैसे नींद टूटने के बाद ख्वाब फरामोश होने लगता है। वो सोचने लगा, रोज़ ही इसी तरह उम्मीद बनती है मगर पूरी कभी नहीं होती। दिन भर पाइप से पानी पी पी कर पेट की आग बुझानी पड़ती है, लेकिन आखिर क्या किया जाए। इस रोज़ रोज़ के उपास से छुटकारा कैसे मिले। मैंने परमात्मा का कौन सा इतना बड़ा कसूर किया है जो ये सज़ा है। दुनिया में सभी आदमी कुछ न कुछ गुनाह करते हैं, लेकिन सब तो भूखे नहीं। मुझी पर यह अजाब क्यों। गुनाह तो सभी आदमी करते हैं, मगर किसी को तकलीफ और किसी को आराम वो क्यों देता है। मगर उसका दिमाग उलझ कर रह गया। उसने दिल ही दिल में कहा, ईश्वर बड़ा इंसाफवर है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। बाकी दुनिया में आदमी तो हर तरह के होते ही हैं, यही तो दुनिया की शोभा है। मगर उसकी समझ में कोई बात ना आई। उसने दिल ही दिल में कहा, निराश होने की कोई वजह नहीं, सुबह होगी तो देखा जाएगा। वो अपनी जगह से उठा और पानी के नल की तरफ बढ़ा कि चल कर पानी पिए। मगर जब नल के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि पानी आना बंद हो चुका है। उसका जी सन्न से हो गया, सर चकरा गया। वो नल को पकड़े खड़ा रहा। आखिर रामू थोड़ी देर के बाद सर झुकाए और कुछ सोचता हुआ नल को छोड़कर हटा। उसका हर कदम ढीला पड़ रहा था, मगर दिमाग में हलचल थी। शायद उसके दिल में ऐसी हलचल पहले कभी न मची होगी। वो सोच रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह बचे, फुटपाथ पर सोने से किस तरह छुटकारा पाए। उसने दिल ही दिल में फैसले के तौर पर कहा, अब इस जिंदगी से निकलना ज़रूर है, और कल ही सुबह उठकर जिंदगी बिल्कुल बदली हुई होगी। वो यही बातें सोचता और अपने आप को समझाता आगे बढ़ता गया। उसका इरादा पक्का हो चुका। उसने यहाँ तक सोच लिया कि अगर कल भी उसे भूखा रहना पड़ा तो फिर वो जय माँ कहकर गंगा में कूद पड़ेगा। इस फैसले के बाद वो सोचने लगा कि तरकीब क्या की जाए। नौकरी, नौकरी कहाँ मिलती है। मजदूरी, मजदूरी तो हर रोज़ ही ढूंढता फिरता है। फिर उसने बहुत सी बातें सोच लीं। बहुत सी तरकीबें उसके दिमाग में एक ही वक्त आ गईं, जैसे ज़मीन पर दाना देखकर कबूतर उतर पड़ते हैं। मगर फिर एक ही बार सबकी सब गायब भी हो गईं। सिर्फ एक तरकीब उसके दिमाग में जम कर रह गई, और यही आखिरी तरकीब थी। खुशी से नहीं, बिल्कुल मजबूर होकर देर तक वो एक अजीब आलम में रहा। दिल कहता, ये बड़ी बुरी बात है, इस दुनिया में सज़ा, बदनामी और मरने पर भी सज़ा। दिमाग का जवाब होता, हजार बुरा सही, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। आखिर दिल की हार हुई, दिमाग जीत गया। उसने फैसला किया कि वो चोरी करेगा। फिर दिलो दिमाग में खींचतान शुरू हुई, मगर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चोरी करके अगर बच निकला तो कुछ दिनों खाने और रहने का भी सामान हो जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो भी घाटे में नहीं रहेगा। पुलिस के लपड़ थप्पड़ के बाद खाने को मिल ही जाएगा, रहने को हवालात, फिर जेल की कोठरी, कंबल और कपड़े, वाह सब कुछ मिल जाएगा। वो मुस्कुरा दिया, मगर दिल ने फिर एक बार करवट ली और उसने आप ही आप सवाल करना और जवाब देना शुरू किया। ठीक है, खाना तो मिल ही जाएगा, मगर पकड़ा गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, और जेल गया तो फिर वापस आकर लोगों को क्या मुंह दिखाएगा।
مگر آج چوری نہ کرنے پر کون بڑی عزت ہے؟ جس میں بٹا لگ جائے، جیل میں یہ شہر، یہ بازار کہاں؟ مگر باہر رہ کر تو اس کا بھی موقع نہیں۔ کچھ بھی ہو کسی طرح صحیح، لیکن وہاں پیٹ بھر کھانا تو ملے گا۔ اس کا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ چوری کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا اور بدن میں طاقت بھی محسوس کرنے لگا۔ وہ بھوک کو بالکل بھول گیا۔ اسے ذرا بھی احساس نہ رہا کہ وہ کس حال میں تھا۔ اس کی نگاہوں میں روپیوں کا ڈھیر تھا، کانوں میں روپیوں کی کھنک گونج رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھانے لگا اور بغیر کسی ارادے کے ایک طرف تیزی سے چلنے لگا۔ اس کے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے چوری کرنے کا خیال بھی نکل گیا اور شیخ چلی کی طرح خیالی قلعے بنانے لگا۔ چوری کرنے کے بعد وہ مالدار آدمی ہو جائے گا، بوڑھی ماں کو آرام پہنچائے گا، اسی چوری کے روپے سے وہ کاروبار شروع کرے گا اور لوگ اسے اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ پھر بیاہ کرے گا، اچھی سی عورت مل جائے گی۔ اب تک صرف غریبی کی وجہ سے اس کا بیاہ نہیں ہو سکا۔ جب روپیہ ہوگا تو 25 آدمی بیٹی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ بیاہ کے خیال سے رامو کو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوبصورت عورت کی تصویر پھر گئی جسے شام کے وقت اس نے موٹر میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو اس عورت سے کم خوبصورت نہ چاہتا تھا۔ سوچنے لگا وہ کام کر کے واپس جائے گا، تھکا ماندہ، عورت ضد کر کے اچھی اچھی چیزیں کھلائے گی۔ کھانے کا تصور آتے ہی سارا خیالی قلعہ چکنا چور ہو گیا۔ آنتیں اینٹھنے لگیں اور وہ بے چین ہو گیا۔ وہ چوری کے فیصلے کو بھول چکا تھا، پھر وہ ارادے کو مضبوط کرنے لگا۔ اب اس کے حوصلے میں نئی طاقت تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا۔ ہر طرف اونچے اونچے مکانات تھے اور بجلی کی تیز روشنی۔ کسی مکان میں گھسنے کا موقع ہی نہ تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ آخر چوری کہاں کی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے خیال آیا، شہر کے آخری حصے میں چھوٹے چھوٹے بنگلے ہیں، چار دیواری بھی نیچی ہے، سڑک پر دونوں طرف گھنے پیڑ بھی ہیں، وہاں آسانی کے ساتھ چوری کی جا سکتی ہے۔ وہاں کافی اندھیرا رہتا ہے۔ خوب اچھی طرح سوچنے کے بعد وہ اسی طرف چلا۔ دور سے گھنٹہ گھر سے ٹن ٹن 2 بجنے کی آواز آئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، وقت بھی اچھا ہے۔ اب وہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا، مگر یکایک اس کو خیال آیا، ان بنگلوں میں کتے پلے ہوئے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ سہم گیا، ہمت ٹوٹ گئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ بنگلے کے اندر قدم رکھتے ہی کتے اسے نوچ ڈالیں گے۔ اس کا ارادہ ڈاواڈول ہو گیا۔ بھوک نے پھر کروٹ لی اور وہ سوچنے لگا، سب سے پہلے اسے کچھ کھانے کو ملنا چاہیے۔ اگر بنگلے میں گیا بھی تو اس وقت کچھ کھانے کو مل نہیں سکتا۔ بابو لوگوں کے یہاں اتنا کہاں پکتا ہے کہ باسی رہے۔ بنگلوں میں اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس وقت کھانے کی چیز کہاں مل سکتی ہے۔ آخر اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ اس وقت کھانے کی کوئی چیز صرف حلوائی کی دکان میں مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی معلوم ہوا کہ جیسے اسے سب کچھ مل گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ چوری کرنے کے لیے حلوائی کی کون سی دکان مناسب ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے ایک حلوائی کی دکان یاد آئی۔ یہ دکان شہر کے آخری حصے میں تھی، وہاں پر کی آبادی بھی کم تھی۔ رامو کو چوری کرنے کی یہ جگہ ہر طرح مناسب معلوم ہوئی۔ وہ اسی طرف چلا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کس طرح دبے پاؤں دکان میں گھسے گا، کس طرح الماری کھولے گا، کس طرح کھانے کی چیزوں پر ہاتھ مارے گا اور کس طرح روپیہ نکالے گا۔ مگر وہ کبھی کبھی ڈر کر چونک سا جاتا تھا۔ اس کو خیال ہوتا تھا کہ شاید چوری نہ کر سکے یا پکڑ لیا جائے، مگر چوری کرنے کا وہ پکا ارادہ کر چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کاش اسے کوئی منتر معلوم ہوتا یا مسان کی راکھ مل جاتی کہ تھوڑی دیر کے لیے جسے چاہتا بے ہوش کر دیتا۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ جاتے ہی منتر پڑھتا یا مسان کی راکھ کو سوئے ہوئے آدمیوں پر چھڑک کر اطمینان سے چوری کر لیتا۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے اسے سب کچھ آتا ہے اور اس نے حلوائی کو بے ہوش بھی کر لیا ہے، مگر اس کا یہ خیال فوراً ہی مٹ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ کبھی کسی چور سے مل کر وہ ضرور پوچھے گا، مگر تھوڑی دور جا کر اس کا خیال یکایک اچٹ گیا۔ 2 کتے اسے دیکھ کر بھونکنے لگے۔ اس نے سوچا کتے چور کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، یہ سچ ہے۔ 4 قدم پر آگے چل کر بجلی کا کھمبا تھا، سڑک پر کی روشنی جل رہی تھی۔ 4-5 آدمی فٹ پاتھ پر ٹاٹ بچھائے تاش کھیل رہے تھے۔ رامو ان لوگوں کے پاس سے ہو کر گزرا، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا۔ ایک آدمی جلدی جلدی اپنے پتوں کو دیکھ رہا تھا، دوسرا آدمی ٹاٹ پر پڑے ہوئے پتوں کو، تیسرا سر اور انگلی ہلا ہلا کر کچھ سوچ رہا تھا، چوتھا اس شان سے جیسے سب کو اس نے ایک چال میں مات دے دی ہے۔ ایک اور آدمی کسی دوسرے کے پتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک نے بیڑی جلائی اور لمبا دم لگایا، دوسرے نے پان کی لمبی پیک پاس ہی پھینک کر کہا، یہ بازی ہماری ہے چھٹو بھیا۔ چھوٹے نے جواب دیا، دیکھا جائے گا۔ رامو اور آگے بڑھا۔ تھوڑی دور پر ایک آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا گا رہا تھا، میرے دل کی لگی تو بجھی ہی نہیں، ارے ہاں 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 رے،
ارے ہاں رے۔ رامو جب پاس پہنچا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ رامو ڈر گیا مگر وہ پھر گانے لگا، تیری آنکھ میں مدرا بھری ہے مگر میرے دل کی لگی تو بجھی ہی نہیں۔ پروائی تیزی سے چل رہی تھی، جیٹھ کا مہینہ تھا۔ رامو کا دل بھی گانے کو چاہا، اس نے گانا چاہا، جانی جوبنا پہ نہ، مگر وہ نہ گا سکا، کچھ گنگنا کر رہ گیا۔ حلق سوکھا تھا، آواز نکل ہی نہ سکی۔ اسے معلوم ہوا جیسے کلیجے میں طاقت ہی نہیں۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور گلا صاف کر کے کھنکھارتا ہوا آگے بڑھا۔ یکایک اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی، وہ گرتے گرتے بچا، ساتھ ہی دوسرا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غریب فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا۔ رامو کو اسی سے ٹھوکر لگی تھی۔ رامو نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے معافی مانگ لی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، تم کون ہو؟ اور میل جول ہو گیا۔ اس نے رامو کو اپنے ٹاٹ پر بٹھا لیا اور بیڑی پینے کو دی۔ رامو کا دل بھی چاہ گیا، اس نے بیڑی پی مگر سر چکرا گیا۔ اس نے بیڑی پھینک دی اور سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ پھر آگے بڑھا۔ حلوائی کی دکان اب بھی اس کی نگاہوں میں پھر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ امرتی اور بیسن کا لڈو کھائے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اب وہ ایک 3 منزلہ مکان کے پاس سے ہو کر گزر رہا تھا۔ یکایک کسی نے اس پر مکان پر سے تیز روشنی ڈالی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ مکان کی دوسری منزل پر ایک کھڑکی سے 2 آدمی نیچے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں بجلی کی روشنی تھی، ان دونوں پر بھی روشنی پڑ رہی تھی لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر رامو نے اتنا سمجھ لیا کہ ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ عورت بولی، کوئی غریب آدمی ہے، چور نہیں ہے۔ مرد بولا، تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ رامو آگے بڑھتا گیا۔ عورت نہ جانے کس بات پر ہنسی۔ رامو سمجھا کہ وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر میرے پاس بھی 2 منزلہ مکان ہوتا، روپیہ اور عورت ہوتی تو زندگی مزے سے کٹتی۔ کوئی مجھ پر ہنستا بھی نہیں۔ اس کا دل مچل کر رہ گیا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ کچھ دور آگے جا کر ایک اندھیری گلی سے 2-4 آدمیوں کی کانا پھوسی کی آواز آئی۔ وہ رک گیا لیکن اس کے رکتے ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ رامو بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ گیا اور اس راستے پر ہو لیا جو حلوائی کی دکان کی طرف جاتا تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک نکڑ سے جیسے ہی مڑا، ایک موٹر کھڑی نظر آئی۔ ایک بابو صاحب موٹر کو دھکا دے رہے تھے اور ایک عورت کھڑی تھی۔ رامو بھوک سے نڈھال تھا، اس کا ایک ایک قدم رک رک کر اٹھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا، بابو صاحب بولے، اے سنو، تم پیچھے سے موٹر کو دھکا دو، ہم تم کو انعام دے گا۔ رامو نے اس عورت کو دیکھا۔ دیکھتے ہی اسے خیال آیا کہ اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کہاں دیکھا ہے۔ بابو صاحب بولے، اے سنتا نہیں ہے، تم موٹر کو دھکا دو، ہم انعام دے گا۔ رامو نے انعام کا لفظ سنا تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے منہ سے نکل گیا، کتنا؟ حرام زادہ سور، 2 روپیہ لے گا؟ رامو کا خون کھول گیا۔ جی چاہا کہ جو بھی ہو مگر ان کی ساری بابوائی نکال دے، مگر غم کھا کر رہ گیا۔ انعام کے لالچ میں موٹر کو دھکا دینے کو آگے بڑھا، زور لگایا مگر موٹر بڑا تھا اور بدن میں طاقت کم۔ موٹر بال برابر بھی نہ سرکا اور رامو ہانپنے لگا، تھک کر الگ کھڑا ہو گیا۔ بابو صاحب بولے، بس سالے، اسی پر کتنا انعام دیں گے؟ دونوں نے مل کر دھکا دینا شروع کیا اور کچھ دور لے گئے۔ رامو کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد رامو کو یاد آیا، گاؤں کے زمیندار نے بیٹے کے بیاہ میں اس عورت کو بلایا تھا، وہ گانے کے لیے گئی تھی۔ رامو کو اس وقت کی شیخی پر غصہ آیا اور بولا، سالی۔ تھوڑی دیر میں موٹر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رامو پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ آخر اس حلوائی کی دکان پر پہنچا جس کو اس نے تاکا تھا۔ دکان بند تھی۔ حلوائی دکان کے سامنے ایک لمبے بینچ پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کا ہاتھ زمین سے چھو رہا تھا۔ پروائی تیزی سے چل رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ حلوائی کے حلق سے خراٹے کی ہلکی ہلکی آواز نکل رہی تھی۔ رامو کی ہمت ٹوٹ گئی، اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے سوچا، چوری کرنا برا کام ہے، چاہے کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ حلوائی کو اٹھا کر اس سے کچھ مانگ ہی لیا جائے۔ یہ بھی معمولی آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جو دھتکار دے گا۔ اٹھا کر مانگنے سے کچھ دے دے گا، مگر کہیں چوری کی اور جاگ گیا تو پھر خیریت نہیں۔ یہ سوچ کر رامو حلوائی کے پاس گیا، چاہتا تھا کہ اٹھائے۔ حلوائی کے منہ سے بھک سے دیسی شراب کی بو آئی۔ رامو سمجھ گیا کہ یہ نشے میں چور ہے، اگر اس حال میں اٹھائے گا تو وہ ضرور خفا ہوگا۔ تعجب نہیں کہ مار پیٹ بھی کرے۔ پھر اس کو چوری کرنے کا خیال ہوا۔ اب حلوائی کی طرف سے اس کو اطمینان تھا، اس کو یقین تھا کہ اس کو چوری کی خبر بھی نہ ہوگی۔ نشے میں انٹا چت ہے۔ رامو ہمت کر کے دکان کے اوپر چڑھ گیا۔ 1-2 بار وہ اس دکان پر بیٹھ کر کچھ کھا بھی چکا تھا۔ اسے ہلکا سا اندازہ بھی تھا کہ کون سی چیز کہاں دھری ہے۔
اس لیے ہر طرف اندھیرا ہونے پر بھی الماری تک پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی الماری کو ہاتھ لگایا، کھٹ سے آواز پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اندر کا کواڑ کھلا اور دھیمی آواز آئی، دروازہ ادھر ہے جگن۔ رامو کے سارے بدن کا خون سوکھ گیا، وہ بالکل چپ کھڑا رہ گیا۔ ویسی ہی دھیمی آواز پھر آئی، جگن تمہاری عادت بہت خراب ہے، اتنی دیر کر دیتے ہو، 2 بجے بہت دیر ہوئی اور تم بھٹی سے اب آ رہے ہو۔ مگر رامو ہلا تک نہیں، ڈر سے سارے بدن میں کپ کپی پھیل گئی۔ پھر وہی دھیمی آواز آئی، ارے آتے کیوں نہیں، اب ہم تم کو پیسہ نہیں دیں گے۔ اتنا کہہ کر ایک عورت دروازے سے نکل آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، اب تم بہت راہ دکھاتے ہو۔ رامو کے دماغ میں ساری باتیں آ گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ عورت کسی کے انتظار میں تھی اور اسے دھوکا ہوا ہے۔ وہ بوڑھا حلوائی اور یہ کڑیل جوان عورت، توندیل کیسا بے پرواہ پاؤں پھیلائے پڑا ہے۔ وہ کمرے میں چلا تو گیا مگر ڈر رہا تھا کہ کہیں پہچان نہ لے۔ عورت اسے کمرے میں لے جا کر ایک پلنگ پر بٹھاتی ہوئی بولی، اب تم کو پیسہ نہیں دیں گے جگن، تم پی کر پگلے ہو جاتے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے رامو کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پیار سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رامو نے اس کی محبت کا جواب ایک چپ میں دیا۔ عورت نے رامو کے مونڈھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، پیسہ کم تھا اس لیے خفا ہو، جانتے بھی ہو ہمیں زیادہ پیسہ نہیں ملتا۔ رامو بہت سی باتیں سمجھ گیا، بوڑھا کنجوس بھی ہے، گھر میں روشنی بھی نہ تھی۔ وہ خوش تھا، بوڑھے کی کنجوسی اس کے لیے فائدے کی بات ثابت ہوئی۔ رامو نے سوچا آج تو خوب جاترا بنا، کھانے کو تو ملے گا ہی۔ عورت بھی پھاؤں میں ملی۔ عورت کا خیال آتے ہی اس کے سارے بدن میں سنسنی پھیل گئی، دل گدگدانے لگا، مگر اس کا دل الماری میں لگا ہوا تھا۔ بھوک نے بہت جلدی اس کے خیالات کو دوسری طرف لگا دیا۔ وہ اندھیرے میں آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا، کہیں کھانے کی کوئی چیز تو رکھی نہیں ہے، مگر اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ عورت نے سمجھا کہ وہ نشے میں ہے، بولی، اسی لیے زیادہ پیتے ہو، 1000 بار منع کیا تم مانتے ہی نہیں، آؤ۔ اتنا کہہ کر عورت نے پھر رامو کو اپنی طرف کھینچا۔ رامو نے مزے میں آ کر اپنا سر اس کی گود میں ڈال دیا۔ اس میں اس کو بڑا مزہ آیا، سارے بدن میں گدگدی سی ہونے لگی، سانس زور زور سے چلنے لگی اور عورت کی سانس کی گرمی اسے اپنے گالوں پر محسوس ہوئی۔ اس گرمی میں لطف بہت زیادہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ عورت کو کھینچ کر اپنی گودی میں لے لے، مگر وہ اسی طرح اس کی گود میں پڑا رہا۔ آخر وہ عورت اس پر جھکنے لگی۔ رامو نے اٹھ کر اس کو اپنی گودی میں کھینچ لیا۔ عورت اس کی گودی میں تھی، اس کا بدن بالکل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنا ڈھیلا ڈھیلا ہاتھ رامو کی گردن میں ڈال دیا۔ رامو کا دل مچل گیا۔ اس نے چاہا کہ اس کو اسی طرح لیے ہوئے سو جائے، مگر بھوک نے پیٹ میں مچل کر اسے بے چین کر دیا۔ آنتیں اینٹھنے لگی، بھوک نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ وہ عورت کو چھوڑنا نہ چاہتا تھا، مگر یہ بھی چاہتا تھا کہ پہلے کچھ کھانے کو مل جائے۔ وہ عورت کو پلنگ پر چھوڑ کر دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ عورت بولی، آج تم بالکل بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہو جگن۔ مگر رامو کچھ نہ بولا، بھوک سے بدحواس دیوار کے چاروں طرف ٹٹولنے لگا۔ شاید طاق پر کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ ایک تھالی میں لڈو دھرے ملے، اس نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ 1 2 عورت یکایک اٹھ کھڑی ہوئی، تھالی اس سے چھین کر الگ رکھ دی اور بولی، جانتے ہو جگن، لڈو وہ گن کر رکھتے ہیں۔ رامو کو پھر وہ پلنگ پر بٹھا کر پیار سے اس کی طرف بڑھی، مگر 2 لڈو پیٹ میں پڑ چکے تھے۔ سوئی ہوئی بھوک جاگ چکی تھی۔ اس نے عورت پر ذرا دھیان نہ دیا۔ وہ پھر لڈو کی تھالی کی طرف بڑھا۔ وہ لڈو اس کے اور بھی ہاتھ آئے۔ عورت تھالی لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رامو کو بڑا غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے قتل ہی کر دے، مگر وہ لڈو کھانے لگا۔ یکایک اس کو کچھ خیال آیا اور وہ ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ ایک کونے میں پانی کا بھرا لوٹا رکھا تھا، اس نے اٹھا کر پینا شروع کیا۔ اتنے میں عورت واپس آئی اور دوسری تھالی لے کر چلی۔ رامو نے جھپٹ کر تھالی پر ہاتھ مارا۔ عورت بولی، ارے کل 10 ہیں، مت لو۔ عورت نے پلٹ کر اسے چھیننا چاہا، لیکن رامو نے اسے زور کا دھکا دیا اور کمرے سے نکل کر بھاگ گیا۔